बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 15 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस किस्म में हम बयान करेंगे मदीना की तरफ हिजरत का अज़्न आम। तो दोस्तों, अक़बा सानिया की बैत के बाद कुरैश के मज़ालिम ने मुसलमानों के लिए मक्का की रहाइश गैर मुमकिन बना दी थी, जिसका अंदाजा करने के लिए हम वाक़या है, अहम वाक़या है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ालिम कुरैश के हाथ से मुजावत देकर तमाम मुसलमानों को जो मक्का में मौजूद थे इजाज़त दे दी कि अपनी जान बचाने के लिए मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ चले जाएं। लोग ये हुक्म पाते ही अपने घरों को खाली छोड़कर अजीजों रिश्तेदारों से जुदा होकर मदीना की तरफ जाने लगे। कुरैश ने जब देखा कि ये लोग यहाँ से तर्क सुकूनत करने पर आमादा है और मदीना में जाकर इत्मीनान और फरागत से जिंदगी बसर करेंगे, तो इनको ये भी ग्वारा ना हुआ, हिजरत करने वालों की राह में रुकावटें पैदा करने लगे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मेरे शौहर अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने हिजरत का इरादा किया, मुझको ऊंट पर बैठाया, मेरी गोद में मेरा छोटा बच्चा सलमा था। जब हम रवाना हुए तो मेरे कबीला के लोगों ने अबू सलमा को आकर घेर लिया और कहा कि तू तो जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम हमारी लड़की को ले जाए। इतने में अबू सलमा के कबीले वाले भी आ गए। उन्होंने कहा कि तू चला जा, लेकिन बच्चा हमारे कबीले का बच्चा है, इसे नहीं जा सकता। चुनाचे बनु अब्दुल असद तो बच्चा को छीन कर ले गए और बनु मुगैरा उम्मे सलमा को ले गए, तन्हा मदीना को चले गए। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला से खावंद और बच्चा दोनों जुदा हो गए और अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने बीवी और बेटे दोनों को छोड़कर हिजरत का सवाब हासिल किया। हजरत सुहैब रवी रज़ी अल्लाह ताला जब मक्के से जाने लगे तो इनका तमाम माल वासाब मक्का वालों ने छीन लिया और हजारों रुपए का माल और जर छीन कर यक बेनी और गोश मदीना की तरफ जाने दिया। हजरत शाम बिन आस रज़ी अल्लाह ताला ने हिजरत का इरादा किया तो मुशरिकीन को खबर लगी। उन्होंने हजरत शाम रज़ी अल्लाह ताला को पकड़ कर कैद कर दिया और किस्म किस्म की तकलीफें पहुंचाई। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला हिजरत करके मदीना जा पहुंचे थे। अबू जहल इनके पीछे पहुंचा और धोखा देकर मक्का में लाया और यहाँ लाकर कैद कर दिया। गर्ज इस किस्म की रुकावटों के बावजूद एक एक दो दो करके बहुत से मुसलमान हिजरत करके मदीना में पहुंच गए थे। वहां ये तमाम मुहाजिरीन मदीना के मुसलमानों के मेहमान थे। मक्का से आए हुए इन मेहमानों का नाम मुहाजिरीन और मदीना मुनव्वरा के बशिंदों यानी मेजबानों का नाम अंसार मशहूर हुआ। आइंदा इसी नाम से ये लोग ताबीर किए जाएंगे। अब सन 14 नबवी शुरू हो गया था। मक्का में सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाह वजह इनके अहलो याल बाकी रह गए थे, या चंद नहायत थी कमजोर ज़ईफ लोग जो हिजरत के ताकत न रखते थे बाकी थे, वरना तमाम मुसलमान मक्का से हिजरत करके जा चुके थे और मक्का में बहुत से घर जिनमें मुसलमान आबाद थे खाली पड़े हुए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक हिजरत का इरादा नहीं फरमाया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही अलाई यानी इजाजत हुक्म अलाई के मुंतजर थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हमराही के लिए कि ये रफीक सफर होंगे रोक लिया था। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और इजाजत की बिना पर रुके हुए थे। कुरैश ने जब देखा कि मुसलमान एक एक करके सब निकल गए और मदीना में माकूल तादाद मुसलमानों की फराम और मुहैया हो चुकी थी, जिसकी ताकत और खतरा से इनकार नहीं किया जा सकता, तो इनको अपने मुस्तकबिल की फिक्र पैदा हुई और इनको नुमाया तौर पर नजर आने लगा कि हमारी इज्जत और हया की हिफाजत इस पर मनहसर है कि इस्लाम का इत्तिसाल कली तौर पर कर दिया जाए। चुनाव मक्का से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के करीबन सब लोग जा चुके थे और आप तनहा रह गए थे, लिहाजा इनके लिए इस फैसले पर पहुंचना बहुत ही आसान था। इससे दिन की बानी का खात्मा कर देना नहायत जरूरी है। इस काम में मुगाफलत करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का से अगर निकल गए और मदीना में अपनी जमात से जा मिले तो फिर इस नए मजहब के खतरा का मुकाबला करना बहुत मुश्किल और दुश्वार होगा। ये ख्यालात कुरैश के हर शख्स की जुबान से और हर शख्स के दिमाग में पैदा हुए थे, हत्ता कि मक्का की फिजा में इन खूनी ख्यालात ने तमाम कबाइल का अहाता कर लिया था और बिलाखिर माह सफर के आखिरी तारीख में नबूवत के 14वें साल बनु हाशिम के सिवा तमाम कबाइल कुरैश के बड़े बड़े सरदार इसी मसला पर गौर खौज के लिए जमा हुए।
اس اجلاس میں قریش کے مشہور اور قابل تذکرہ سردار جو تھے وہ تھے ابو جہل بن ہشام قبیلہ بنو مخزوم سے، نمبر 2 بہا، نمبر 3 بہا بصرہ حجاج، اور اس طرح کے باقی لوگ۔ ان قابل تذکرہ لوگوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سردار اس مجلس میں شریک ہوئے۔ ایک بہت تجربہ کار بوڑھا شیطان نجد کا باشندہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوا۔ یہی شخص نجد اس اجلاس کی پریزیڈنٹ بھی تھا۔ اس پر تو اتفاق تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی تمام خطرات پیش آئندہ کی مرکز ہیں، لہذا زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ دو اور ایک کوٹھڑی میں بند کر دو کہ وہیں جسمانی اذیت اور بھوک پیاس کی تکلیف سے ہلاک ہو جائے گا۔ شیخ نجدی نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں، کیونکہ اس کے رشتہ دار اور پڑوس کے اس کو چھڑانے کی کوشش کریں گے اور فساد بڑھ جائے گا۔ دوسری شخص نے اپنی رائے اس طرح بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جلا وطن کر دو اور پھر مکہ میں داخل نہ ہونے دو۔ اس رائے کو شیخ نجدی نے بعد دلائل رد کر دیا۔ غرض اسی طرح اس جلسہ میں تھوڑی دیر تک باندھ کے جانور بولتے رہے اور شیخ نجدی ہر ایک رائے کو غلط اور نامناسب ہونا ثابت کرتا رہا۔ آخرکار ابو جہل بولا، میری رائے یہ ہے کہ ہر ایک قبیلہ سے ایک ایک شمشیر زن انتخاب کیا جائے اور یہ تمام لوگ بے وقت چاروں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر ایک ساتھ وار کریں۔ اس طرح قتل کا فعل انجام پذیر ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گا۔ بنو ہاشم تمام قبائل قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا وہ بجائے قصاص ویت قبول کریں گے اور ویت بڑی آسانی سے سب مل کر ادا کریں گے۔ ابو جہل کی اس رائے کو شیخ نجدی نے بہت پسند کیا اور تمام جلسہ نے اتفاق رائے سے اس پر مان لیا، اور ادھر دار الندہ میں یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کفار کے تمام مشوروں کی اطلاع دی اور ہجرت کا حکم نازل فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت جبکہ یہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موسم گرما کی دھوپ اور لو سے پناہ لینے کی پوشیدہ ہونے اور راستے آنے جانے والوں سے خالی ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر پہنچے۔ چونکہ خلاف معمول دوپہر کے وقت تشریف لے گئے، لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً شبہ ہوا کہ ضرور ہجرت کا حکم نازل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول یہ دریافت فرمایا کہ گھر میں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے۔ جب اطمینان ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی دونوں بیٹیوں اسما اور عائشہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یثرب مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ رفیق صبر کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میرے رفیق صبر ہوں گے۔ یہ سن کر جوش مسرت سے حضرت ابو بکر صدیق کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے 2 اونٹنیاں پہلے ہی خرید کر اور خوب کھلا پلا کر موٹی تازی کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اونٹنی کو قیمتاً لوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو وہ قیمت لینی پڑی۔ اسی وقت سے ہجرت کی تیاری شروع کر دی گئی۔ حضرت اسما اور بنت ابو بکر صدیق نے ستو کے تھیلے اور کھانے وغیرہ کا سامان درست کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت چھوٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کو اطلاع دے کر اپنے مکان پر واپس تشریف لے آئے۔ اب جو آنے والی رات تھی، اسی رات میں مشرکوں کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ شب کی قرارداد کے موافق قتل کیا جائے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ انہوں نے شام ہی سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور اسی انتظار میں رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھنے کے ارادہ سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکلخت حملہ آور ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی الہی کے موافق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر سلا دیا اور اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ امانتیں جو اہل مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سپرد کر کے
سمجھا دیا کہ صبح اٹھ کر یہ امانتیں جو ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیں، اس کے بعد تم بھی مدینہ کی طرف آ جانا۔ یہ سب کام کر کے رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات، جس کا ترجمہ تک پڑھ کر ایک مٹھی خاک پر دم کر کے ایک کفار کی طرف پھینک دیا اور صاف نکلتے ہوئے چلے آئے۔ کفار میں سے کسی کو بھی نظر نہ آئے اور وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں اونٹنیاں عبداللہ بن اربت کو، جو کافر مگر بھروسہ کا آدمی تھا، سپرد کر دی گئی تھی اور معقول اجرت بھی مدینہ بھر کی رہبری کے لیے ٹھہرائی گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ اسی وقت دونوں روانہ ہوا مکہ کی نشیبی سمت 4 میل کے فاصلے پر کوہ سور کے ایک غار میں، جو غار سور کے نام سے مشہور ہے، چھپ کر بیٹھ رہے۔ ادھر مکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر راحت اور سوئے رہے۔ کفار مکہ بھی رات بھر مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، کھڑے رہے اور حضرت علی کو بستر پر سوتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ کر باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے۔ جب نماز فجر ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خواب سے بیدار ہو کر اٹھے تو کفار نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ کو کیا خبر تو تم کو ہونی چاہیے کہ تم پہرے پر تھے، میں تو رات بھر سوتا رہا۔ کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا، ان کو مارا اور تھوڑی دیر تک گرفتار رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اطمینان سے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچائی۔ اس جگہ یہ بات خاص طور پر توجہ کے قابل ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت پر ان کو اس قدر اعتماد تھا کہ اپنی قیمتی چیزیں، زیورات، چاندی، سونا، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی امانت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت بھی امانت داری کا اس احتیاط سے ملحوظ رکھا کہ اپنے چچا اور بھائی کو، جو بیٹے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، صرف اس لیے چھوڑ گئے کہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دی جائے۔ کفار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ دروازے پر آواز دی، حضرت اسما بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ ابو جہل نے پوچھا، لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ بولی، مجھے خبر نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس زور سے تماچا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان کی بالی نیچے گر گئی۔ اس کے بعد کفار تمام مکہ اور اس کے اضطراب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو میں دوڑے پھرنے لگے، کہیں کوئی پتہ نہ ملا۔ بالآخر انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس انعام اشتہار کو سن کر بہت سے لوگ مکہ کی چاروں طرف دور تک نکل پڑے۔ رات کی تاریکی میں دونوں محبوب غار سور کے قریب پہنچ گئے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر چھوڑ کر پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس غار میں داخل ہوئے، اس کو اندر سے صاف کیا اور اس کے اندر جہاں جہاں سوراخ تھے ان کو ٹال کر ان میں اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ کر رکھے۔ اس طرح تمام وہ سوراخ بند کر کے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے۔ یہ دونوں آفتاب و مہتاب کاملے 3 دن اور 3 رات غار میں چھپے رہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار انعامی اشتہاروں اور نشر کر کے خود بھی سراغ رسانوں کو ہمراہ لے کر نقش قدم کا سراغ لیتے ہوئے غار سور کے منہ تک پہنچ گئے۔ ان کی ہمراہی انسانوں نے کہا کہ بس اس سے آگے سراغ نہیں ملتا، یا محمد یہیں کسی جگہ پر پوشیدہ اور یہیں سے آسمان پر اڑ گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس غار کے اندر بھی تو جا کر دیکھو، اور دوسرا بولا ایسے تاریخی اور خطرناک غار میں انسان داخل نہیں ہو سکتا، ہم اسے مدت سے اس طرح دیکھتے آئے ہیں۔ تیسرے نے کہا دیکھو اس کے منہ پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے،
اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل ہوتا تو یہ جالا سلامت نہیں رہ سکتا تھا۔ چوتھے نے کہا اور وہ دیکھو کبوتر اڑ رہا ہے اور انڈے نظر آ رہے ہیں جن کو بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سب کا امتحان ہو گیا، کوئی اس غار کی طرف نہ بڑھا۔ یہ کفار غار کا اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ اندر سے ان کے پاؤں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہے تھے اور ان کی باتیں کرنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ایسی خطرناک حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار تو یہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلق خوف نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا تو نے ان دونوں کو کیا سمجھا ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ کفار اپنی تلاش اور جستجو میں غیب، خاکسر اور نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ رفتہ رفتہ 3 دن تک کے بعد تھک کر مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے ہدایت کر دی تھی کہ کفار کے تمام حالات اور دن بھر کی تمام کاروائیاں سے رات کے وقت آ کر مطلع کر دیا کریں۔ اسی طرح اپنے غلام عامر بن فہیر کو حکم دے رکھا تھا کہ بکریوں کا ریوڑ دن بھر ادھر چراتے پھرا کریں اور رات کے وقت اس ریوڑ کو غار سور کے قریب چراتے ہوئے لے آیا کریں۔ اسما بن ابو بکر صدیق کے سپرد یہ خدمت تھی کہ کھانا تیار کر کے رات کے وقت احتیاط کے ساتھ غار نشینوں کو پہنچا دیا جائے۔ عبداللہ بن ابو بکر صدیق اور اسما دونوں بہن بھائی اپنے اپنے فرائض انجام دے کر واپس چلے جاتے تو عامر بن فہیم بکریوں کا دودھ دھو کر غار نشینوں کو پلا کر بکریوں کا ریوڑ کچھ رات گئے لے کر مکہ میں داخل ہونے، اور اس طرح عبداللہ اور اسما کے قدموں کے نشان ریوڑ سے مٹ جاتے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ مکہ والوں کا جوش اور خروش سد پڑ گیا تو عبداللہ کے پاس خبر پہنچی کہ حسب وعدہ اونٹنیاں لے کر غار کوہ سور کے دامن میں آ جا۔ اس جگہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، اسما بن ابی بکر اور عامر بن فرور کے انتہائی رازداری کی چاہت نہ دو، کیونکہ ان سب کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نہایت قومی اور قریبی تعلقات ہیں۔ لیکن عبداللہ بن ریکا مسلمان بھی نہ تھا، محض ایک اجیر تھا۔ اس شخص کی رازداری، ضبط اور تحمل اور پاس عہد کا تصور کرنے سے اہل عرب کی حمید اور قوی شرافت کی بے اختیار دینی پڑتی ہے۔ عبداللہ بن عرب دونوں اونٹنیاں اور ایک اونٹ لے کر غیر سور کے نزدیک دامن سور کے رات کے وقت، یہ ماہ ربیع اول کی چاندنی رات تھی، آ پہنچے۔ حضرت اسما بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سفر کے ساتھ ستو اور کھانا وغیرہ لے کر آ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے نکلے۔ ایک اونٹنی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور اس اونٹنی کا نام الخصبہ تھا۔ دوسری پر حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے خادم عام بن زہر دونوں سوار ہوئے۔ عبداللہ جو قبیل رہ تھا اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور اپنے آدمیوں کا قافلہ مدینہ کی طرف عام راستے سے بچتا ہوا روانہ ہوا، کیونکہ ابھی تک تعاقب کا اندیشہ باقی تھا۔ روانگی کے قبل ایک قابل ذکر واقعہ پیش آیا کہ حضرت اسما بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ جو گھر سے ستو کا تھیلا لائیں، اس کے لٹکانے کا تسمہ بھول آئی۔ جب یہ تھیلا اونٹ کے کجاوے سے باندھ کر لٹکانا چاہا تو کوئی تسمہ اور ڈوری اس وقت موجود نہ تھی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنا کمر بند کی ڈوری نکال کر آدھا تو اپنی کمر بند تھا اور آدھا کاٹ کر اس سے ستو کا تھیلا لٹکایا۔ اس وقت وہ بعمل تدبر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو یہ ذات التقین کہا۔ چنانچہ بعد میں حضرت اسما ذات التقین کے لقب سے مشہور ہوئی۔ یہی حضرت اسما بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے،
ایک یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانگی کے وقت اپنا تمام زر نقد جو 5000 درہم تھے لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے باپ ابو خفافہ جو ابھی تک کفر کی حالت میں تھے اور نابینا تھے، گھر میں آئے اور اپنی دونوں پوتیوں سے کہا کہ ابو بکر خود بھی چلا گیا اور سارا سامان بھی لے گیا۔ حضرت اسماء بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، دادا جان ہمارے لیے بہت روپے چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک کپڑے میں بہت سے سنگریز لپیٹ کر اس جگہ رکھ دیے تھے جہاں روپے کی تھیلی رکھی ہوتی تھی، اور دادا کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ انہوں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھ لیا اور سمجھا کہ روپیہ موجود ہے۔ پوتیوں سے کہا کہ اب ابو بکر صدیق کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے خدمت میں قسط نمبر 16 پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔